असलम हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। नाज़रीन, आज जुमेरात 21 मार्च है। आज या कल सिंध पुलिस के आईजी का इंतखाब कर लिया जाएगा कि कौन खुशनसीब सिंध पुलिस का नया आईजी बनने जा रहा है। बगल में छुरी मुंह पे राम राम की जो हिंदुआना कहावत है, उसका अक्सर मैं इस्तेमाल अपने इन्हीं प्रोग्रामों में करता चला आ रहा हूं। बदकिस्मती से इस वक्त सिंध हुकूमत पर बिलखुसूस और खुद सिंध पुलिस पर बिलअमूम मेरी ये कहावत जो है वो पूरी तरीके से सादिक आ रही है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, ये आगे चलकर प्रोग्राम में नाज़रीन आप लोग समझ जाएंगे कि ये मामला है क्या। समझ में ये नहीं आ रहा है कि सिंध हुकूमत को सिंध पुलिस के सरबराह के लिए किस किस्म के आईजी की तलाश है, उनका क्राइटेरिया क्या है, वो किस किस्म के आईजी को चाहते हैं सिंध पुलिस के सरबराही के लिए। कोई जंगजू आईजी चाहिए उन्हें, कोई क्राइम फाइटर आईजी चाहिए, कोई डाकुओं के खात्मे को यकीनी बनाने वाला आईजी चाहिए, या कि फिर उन्हें अपने परचून की दुकान चलवाने के लिए कोई आईजी कम और मुंशी ज्यादा अफसर चाहिए। ये मामला है क्या और कौन उनके मेयार पर पूरा उतरने जा रहा है, इसी पर आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। और कुछ जख्म ऐसे होते हैं, कुछ दुख ऐसे होते हैं जो इंसान जो है वो अकेले अंदर ही अंदर जो है वो कुड़ता रहता है और उसको सहता रहता है, उसके दर्द को, और उसका इजहार भी नहीं कर सकता। कुछ इसी तरह के मामलात का शिकार इन दिनों जो है सिंध पुलिस के साबिका आईजी गुलाम नबी मेमन भी जो है वो हमें दिखाई दे रहे हैं। मामला है क्या, उस पर भी आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे, क्योंकि वो भी सिंध पुलिस के आईजी के सबसे बड़े और मजबूत उम्मीदवार बताए जाते हैं। प्रोग्राम का जो हमारा तीसरा हिस्सा है उसमें हम ट्रैफिक पुलिस के गॉड फादर सईद आराई और खुद मौजूदा डीआईजी ट्रैफिक अहमद नवाज चीमा पर बात करेंगे कि इन दोनों की जो पोजीशन है वो भी एक म्यान में दो तलवारों वाली इस वक्त बन चुकी है कि एक म्यान में जिस तरीके से दो तलवारें नहीं रह सकती, तो क्या ट्रैफिक पुलिस में ये दोनों अफसर और मातहत केसेस से काम कर सकेंगे, या कि किसी एक को जो है वहां से हर हाल में जो है वो जाना पड़ेगा। कौन जा सकता है, कौन रह सकता है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। हम बाज़ाब्ता अपने प्रोग्राम की शुरुआत अपने टॉप स्टोरी से करते हैं। कराची से हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज राही ने जो एक रिपोर्ट भिजवाई है, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त सिंध पुलिस के आईजी का मामला जो है बहुत ही हॉट इशू बन चुका है। तमाम के तमाम बंद कार्ड जो है वो खुल चुके हैं। दिलों की बात ज़बां पर आ चुकी है। कल तक जो मौजूदा आईजी की तारीफें करते हुए ज़बान नहीं थक पा रही थी, आज खुद उन्हीं के दफ्तर से जिस किस्म का बयान जारी हुआ है, नाज़रीन इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि 3 मार्च से जो है आईजी के लिए कुछ नाम भिजवाए गए थे वफाक को कि इनमें से किसी एक को सिंध पुलिस का आईजी बनाया जाए। उन नामों में जो है रिफत मुख्तार राजा का नाम शामिल नहीं था, लेकिन उसके बावजूद होम मिनिस्टर ज़ियाउल हसन लंजार जो है हर मीटिंग में, हर उठते बैठते जो है वो खुद रिफत मुख्तार राजा की नाम माला जमते थे, तारीफें करते थे कि इससे अच्छा कोई आईजी नहीं हो सकता। यही तो मैं कहता हूं कि बगल में छुरी और मुंह पे राम राम, इससे अच्छी मिसाल और क्या हो सकती है। सवाल ये पैदा होता है कि सिंध हुकूमत का मेयार क्या है, उन्हें किस किस्म के आईजी की जरूरत है। कोई क्राइम फाइटर आईजी चाहिए, कोई अच्छा डिटेक्टिव आईजी चाहिए, किस किस्म का आईजी उन्हें चाहिए सिंध पुलिस की जो ये बेलगाम फोर्स है इसको लगाम देने के लिए। अब ये बात सामने आई है कि सिंध हुकूमत का या फिर खुद होम मिनिस्टर का, होम डिपार्टमेंट का, ये उनकी ये तरजीहात में ही शामिल नहीं है कि कोई ऐसा आईजी आए जो कि सिंध से जराइम का खात्मा करे, कोई ऐसा आईजी आए जो कि कच्चे के
ڈاکوؤں کو ان کے منطقی انجام تک پہنچائیں، کوئی ایسا آئی جی آئے جو کہ اسٹریٹ کرائم کا خاتمہ کرے، یہ ان کی ترجیحات میں ہی شامل نہیں ہے۔ وہ جس طریقے سے جو ہے استرکاری کے ذریعے جو ہے وہ سارے کے سارے معاملات سندھ کے چلوا رہے ہیں، اسی طریقے سے انہیں سندھ پولیس میں بھی جو ہے وہ استرکاری کی ہی ضرورت ہے، وہ سرجری کے حق میں ہی نہیں ہے، اس لیے انہیں نمائشی آئی جیز کی ضرورت ہے، ایسے آئی جیز جو کہ خود ہوم منسٹر کے لیے یا پھر خود چیف منسٹر کے لیے منشی کا کردار ادا کرے، یعنی جس طریقے سے پرچون کی دکان میں وہ پرچون جس کو کوئی بنیا چلا رہا ہو، جس طریقے سے بنیا کو اپنی پرچون کی دکان کو فعال کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ منافع کمانے کے لیے ایک اچھے کماؤ پوت منشی کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طریقے سے سندھ حکومت کو، سندھ کے ہوم منسٹر کو ایک منشی آئی جی کی ضرورت ہے، ایک ایسا منشی جو کہ کچھ نہ کہہ سکے، جن کے لب نہ ہل سکے، جو کہ صرف اور صرف اپنے بنیا مالک کی طرف دیکھے، جو حکم وہاں سے آئے اس حکم کی تعمیل ہی کرے، کچھ اور چوں چرا نہ کرے۔ یہ ہے سندھ حکومت کا اور یہ ہے ہوم منسٹر کا معیار سندھ پولیس کے آئی جی کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ پچھلے کوئی ایک ہفتے سے جس قسم کے آرڈر جو ہے وہ جاری کروائے جا رہے ہیں رفعت مختار راجہ آئی جی کے ذریعے، ان جتنے بھی آرڈر ہوئے تقریباً اس میں سے 50-60% پر جو ہے آئی جی کے شدید ترین تحفظات ہیں، لیکن ان کے تحفظات کو کون خاطر میں لاتا ہے؟ وہ کس گنتی میں ہے؟ وہ کس کھیت کی مولنگ ہے ان افسروں کی، ان منسٹروں کی نظر میں، ہوم منسٹر ہو یا چیف منسٹر ہو؟ وہ تو انہیں منشی سے زیادہ آئی جی کی کوئی حیثیت نہ تو ہوم منسٹر کی نظر میں ہے، نہ ہی خود وزیر اعلیٰ کی نظر میں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جو کچھ آرڈر ہیں کچھ افسروں کے نام میں اس وقت بتانا ضروری خیال کرتا ہوں۔ جاوید جسکانی جس کا نام بھی آئی جی رفعت مختار راجہ سننا نہیں چاہتے ہیں، اس طریقے سے سمیر نور چنا ان کا نام نہیں سننا چاہ رہے ہیں، زبیر نذیر شیخ، اس طریقے سے لمبی چوڑی فہرست ہے جنہیں آئی جی جو ہے وہ اپنے طور پر آزما کر انہیں جو ہے کھڈے لائن لگا چکے ہیں۔ انہی کھڈے لائن لگانے والے داغیوں کو، انہی کوٹے سکھوں کو جو ہے انہی موجودہ آئی جی کے ذریعے جو ہے وہ انہیں منشی بناتے ہوئے، استعمال کرتے ہوئے ان کی پوسٹنگیں کروائی گئی۔ یہ شدید ترین تحفظات ہیں آئی جی سندھ کے، لیکن میں نے پھر کہا نا کہ آئی جی کے تحفظات کی کس کو پرواہ ہے؟ یہاں سارے کے سارے فیصلے، سارے کے سارے معاملات جو ہے وہ نفع نقصان کو مد نظر رکھ کر کیے جاتے ہیں۔ سندھ پولیس کو جو ہے فورس کے بجائے ایک ملٹی نیشنل کمپنی کے طور پر جو ہے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ جو ہوم منسٹر ہے یہ اب اس پولیس فورس کا جو ہے ایم ڈی بن کر آئے ہیں، یہ جنرل مینیجر بن کر آئے ہیں، اور یہ آئی جی کو جو ہے وہ اپنا منشی اس وقت سمجھ رہے ہیں۔ جو حکم جو ہے ہوم منسٹر کا آئے گا اس کو ماننا، اس پر عمل درآمد کرنا جو ہے آئی جی پر جو ہے ایز اے منشی ہونے کے ناطے واجب ہے، وہ انکار کرنے کی گنجائش نہیں رکھتے۔ یہی سب کچھ جو ہے وہ پچھلے 1-2 ہفتوں سے جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہا ہے، اور یہ جو صورتحال ہے، اس طرح کی صورتحال میں رفعت مختار راجہ جیسے آئی جی کا دم تو گھٹ سکتا ہے، وہ اندر ہی اندر کڑ تو سکتے ہیں، لیکن وہ کام نہیں کر سکتے، اور کسی بھی صورت میں وہ اس قسم کے ماحول میں کام نہیں کر سکیں گے اور نہ ہی وہ کام کرنا چاہیں گے۔ اس قسم کے ماحول میں کام کرنے پر جو ہے وہ ایز اے او ایس ڈی رہنا جو ہے وہ پسند کریں گے، ترجیح دیں گے، یہاں سے جانے میں ہی جو ہے وہ ہاتھ جوڑ کر عافیت اپنی اس میں جانیں گے۔ اس قسم کی صورتحال جو ہے اس وقت سندھ پولیس کی بنا دی گئی ہے سندھ کے سائیں سرکار نے۔ یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی 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 قابل اعتماد ذرائع کا۔ پھر مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ بغل میں چھری منہ پہ رام رام۔ اب ظاہر ہے کہ اس سیٹ اپ میں وہی پولیس افسر سندھ کا آئی جی بننے کو قبول کرے گا، اسے اپنے لیے ایک فخر محسوس کرے گا، اپنے لیے ایک سعادت محسوس کرے گا،
جو کہ منشی بننا قبول کرے گا، ان منسٹروں کی قدموں کی ٹھوکر بننا پسند کرے گا، ان منسٹروں کی جو ہے وہ مطلب ہے کہ ملازم بن کے یا مزارے بن کر بھی کام کرنا پسند کرے گا، وہ تو سندھ پولیس کا آئی جی اس وقت بہت ہی آسانی کے ساتھ بن سکتا ہے۔ یعنی کہ جیو اور جینے دو، کھاؤ اور کھلاؤ، کھاؤ اور کماؤ اور ہمیں بھی کھلاؤ، اس قسم کے آئی جی کی جو ہے وہ اس وقت سندھ حکومت کو جو ہے ضرورت بھی ہے اور انہیں تلاش بھی ہے۔ اب نام بہت سارے ہیں، جاوید عالم اوڈو جو ہے وہ ہماری جو معلومات ہے، لیکن میری اپنی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ لگتا ہے کہ سندھ پولیس کے آئی جی بننے میں کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ یہاں پر سندھ حکومت کے پاس بھی آپشن جو ہے وہ بڑے ہی محدود ہیں۔ غلام نبی میمن کے لیے بہت زیادہ کوششیں خود سندھ کے وزیر اعلیٰ کر چکے ہیں، وہاں بھی معاملہ جو ہے 60-40 بلکہ 80 اور 20 کا ہے، اس تناسب سے جو ہے وہ پہلے بھی کام کرتے رہے ہیں غلام نبی میمن، اطلاع یہی ہے، اور اب بھی اسی ٹرم آف کنڈیشن پر انہوں نے حامی بھر لی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں آئی جی لگوانے کے لیے جو ہے وہ مراد علی شاہ بہت زیادہ بے چین بھی ہیں، تڑپ بھی رہے ہیں، پریشان بھی ہو رہے ہیں اور مچل بھی رہے ہیں کہ کیوں ان کی رائے پر جو ہے وہ اب تک عمل درآمد نہیں کیا جا سکا۔ ناظرین، کچھ زخم، کچھ تکلیفیں، کچھ دکھ ایسے ہوتے ہیں، کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں کہ جس کی نمائش نہیں کی جا سکتی ہے، یعنی کہ اس کو محسوس کرتا ہے وہی جو کہ زخمی ہوتا ہے، اس کا درد وہی سہتا ہے، ٹھیسیں اٹھتی ہے اندر، لیکن وہ اس کا اظہار بھی نہیں کر سکتے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اظہار بھی مشکل ہے، چپ رہ بھی نہیں سکتے، کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، مجبور ہو اللہ ہم کچھ کہہ بھی نہیں سکتے۔ انجمن فلم کا یہ گانا ہے، اور اداکارہ، مرحوم اداکارہ جو تھی وہ رانی پر یہ فلمایا گیا تھا، لیکن یہ اس وقت پوری طریقے سے جو ہے وہ منظر کشی، بلکہ ایک طریقے سے دل کی ترجمانی یا صورتحال کو جو ہے یہ واضح کر رہا ہے، جو اس وقت بیت رہی ہے قابل احترام سندھ پولیس کے سابقہ آئی جی غلام نبی میمن پر، کہ انہیں ابھی تک جو ہے وہ این او سی نہیں دی جا سکی ہے۔ این او سی جو نہیں دے رہا ہے وہ کوئی معمولی افسر نہیں ہے، کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، ملک کو ایک انگلی پر چلانے والی شخصیت ہے، جو کبھی سندھ میں ان کی پوسٹنگ تھی اور اس وقت ایڈیشنل آئی جی کے حیثیت سے جو ہے خود غلام نبی میمن براجمان تھے، اور حسب روایت وہ کام نہ کرنے کے عادی تھے دوسروں کے، تو ان کا بھی ایک کام پڑ چکا تھا کسی کو پوسٹنگ کے حوالے سے، وہ انہوں نے جو ہے اپنے ڈرامائی انداز میں جو ہے وہ انہیں جو ہے وہ باتوں میں گما دیا تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ فلانا فلانا مختلف دلائل دیے، تو کہا تھا کہ یہ سی ایم نے جو ہے منع کیا ہے۔ بعد میں اس افسر نے جب اس کی انکوائری کی پتہ چلا کہ سی ایم کا اس میں کوئی لینا نہیں، بلکہ یہ معاملہ روکڑے کا ہے، اور روکڑا نہ ملنے کے نتیجے میں جو ہے کراچی پولیس چیف جو ہے وہ کام نہیں کرے، اس کی وجہ سے انہوں نے دل میں ٹھان لی تھی، اور اب اس وقت بہت بڑی پوزیشن پر ہے، تو لہٰذا ان کے پاس ان کی گوٹ اس وقت اٹکی ہوئی ہے، اور گوٹ ایسی اٹکی ہوئی ہے کہ وہ این او سی دینے کو تیار ہی نہیں۔ اب معلوم نہیں کہ وہ این او سی ان سے یہ لینے میں کامیاب ہو گئے ہیں، کوئی کیا ان کے ہاتھ پاؤں جوڑے ہیں ان کے آگے، کیا کر دیا۔ اگر ان کی این او سی ہو جاتی ہے تو پھر تو وہ بہت ہی مضبوط امیدوار ہیں سندھ پولیس کے آئی جی کے لیے، تو ان کو آئی جی بنا دیا جائے گا، ورنہ جاوید عالم اوڈو بہت مضبوط امیدوار ہے۔ اس میں عبدالخالق شیخ جو آئی جی بلوچستان ہے وہ بھی کود سکتے ہیں، ان کی بھی پوسٹنگ ایز اے آئی جی ہو سکتی ہے، اور کوئی نیا سرپرائز بھی مل سکتا ہے سندھ پولیس کے آئی جی کی حیثیت سے، لیکن جو بھی آئے گا وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہوگا، وہ ربڑ اسٹامپ بن کر آئے گا، پوسٹ ماسٹر بن کر آئے گا، یا پھر سب سے بڑھ کر جو ہے وہ صرف اور صرف منشی بن کر آئے گا، بنیے کی پرچون کی دکان کو چلوانے کے لیے۔ اب میں بڑے دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جتنی پوسٹنگیں ہو چکی ہیں ایس ایس پیز کی، ڈی آئی جیز کی بات میں نہیں کروں گا، ایس ایس پی کی جتنی پوسٹنگ ہو سکی اس میں سے 80% سے جو ہے وہ روکڑا لیا گیا ہے،
کہتے ہیں کہ ان پوسٹوں میں اب تک تقریباً جو ہے وہ 50 کھوکھوں سے زیادہ کی جو ہے وہ پیداگیری ہو چکی ہے، یعنی پرچون کی دکان جو ہے وہ اب چل پڑی ہے۔ انہیں ایک اچھے منشی کی تلاش ہے۔ اب اس کا اشتہار تو دے نہیں سکتے ہیں کہ انہیں منشی چاہیے سندھ پولیس کے لیے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ وہ منشی کو اس وقت بہت سرگرمی سے جو ہے وہ تلاش کر رہے ہیں۔ کل تک تعریفیں کرتے کرتے ان کی زبان نہیں تھک رہی تھی کہ رفعت مختار راجہ سے اچھا آئی جی تو سندھ پولیس کو مل ہی نہیں سکتا، لیکن اندر سے تو وہ ظاہر خلاف تھے۔ اندر سے تو انہوں نے لمبی چوڑی رپورٹ بھجوا دی تھی کہنے میں وفاق کو کہ ہمیں ان 3 میں سے یا 4 میں سے کسی ایک کا جو ہے وہ سلیکشن کر دیا جائے۔ یہ تو خود حساس اداروں کی طرف سے این او سی نہیں ملی تھی، تو اب تک جب پوسٹنگ نہ ہو سکی تو یہ چیخ پڑے کہ جی یہ تو ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے، بڑا یہ ہو رہا ہے، اور امن و امان کی صورتحال سندھ کی خراب ہو رہی ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ اس سے کوئی نیا آئی جی آئے گا تو سندھ میں کوئی امن و امان کی نہریں جو ہے وہ دودھ اور شہد کی نہریں بہنا شروع ہو جائے گی، یہ ڈاکو راج ختم ہو جائے گا۔ کچھ بھی نہیں ہوگا، ان کی دکانداری جو ہے وہ عروج پر پہنچ جائے گی۔ اس کے علاوہ سندھ میں اور کچھ بھی نہیں فرق پڑے گا۔ سندھ پولیس کی حالت اس سے زیادہ ابتر تباہ کن اور برباد کن ہو جائے گی۔ لوٹ مار جو ہے وہ کا ریٹ جو ہے بہت زیادہ بڑھ جائے گا۔ اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ سب کے سب اس وقت جو ہے سب نے اپنی اپنی دکانیں اس وقت کھول رکھی ہے۔ ٹرانسفر پوسٹنگ کے کاروبار اس وقت جو ہے وہ چل رہا ہے۔ ٹرانسفر پوسٹنگ ہو رہی ہے، اس کے بعد کیا ہوگا کہ آرگنائز جرائم کے اڈے پورے سندھ میں شروع ہو جائیں گے، اغوا برائے تاوان کی وضاحتیں بڑھ جائے گی، اور ہر قسم کا جرم جو ہے وہ کراچی سمیت اندرون سندھ بھی شروع ہو جائے گا۔ اور پھر یہ ہوم منسٹر ہو یا سندھ کے وزیر تو پھر دور بیٹھ کے جو ہے یہ بغلے بجاتے رہے کہ سندھ میں اس وقت کیا ہو رہا ہے۔ اب جو ہمارا پروگرام کا آخری حصہ ہے وہ ہے ٹریفک پولیس سے متعلق۔ احمد نواز چیمہ کی پوسٹنگ ہو گئی ہے ایز اے ڈی آئی جی ٹریفک، اور بدقسمتی سے آج ہی کے دن جو ہے، یعنی جس دن جو ہے ڈی آئی جی ٹریفک کی پوسٹنگ ہوئی، اسی دن جو ہے خود کوتوال نے جو ہے سعید آرائیں جو ٹریفک پولیس کے گاڈ فادر ہیں ان کی پوسٹنگ کر دی ہے سیکیورٹی میں ڈی ایس پی کیسز سے پی آئی ڈی سی ڈویژن برانچ سے جو ہے وہ سب ڈویژن سے ٹریفک کے وہاں ان کی پوسٹنگ کر دی ہے سیکیورٹی میں، تاکہ وہ دبا کے پھر لوٹ مار کا کاروبار شروع کر سکے۔ لیکن اب کے بار ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ احمد نواز چیمہ ان کی چوریاں بہت پہلے پکڑ چکے ہیں، بہت ہیرا پیری کر چکے ہیں، اور وہ ان کی نظر میں ایک چور سے زیادہ ان کی، ایک جعلساز سے زیادہ ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ افسروں کے نام پر لوٹ مار کرتے ہیں اور افسروں کو کانوں کان خبر ہی نہیں ہوتی، اور اتنے زیادہ شاطر ہیں۔ اطلاع یہ ملی ہے ٹریفک پولیس کے باخبر ذرائع یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے اپنے ہی ڈی آئی جی کی آئی آر نکالی تھی اسپیشل برانچ کے اس وقت کے ڈی آئی جی آصف اعجاز شیخ سے، کیونکہ آصف اعجاز شیخ اور خود اقبال دارا آپس میں بہت کلوز ہیں، اور آئی آر نکال کر جو ہے ایک طریقے سے جو ہے اس ڈی آئی جی احمد نواز چیمہ کو گندا کر رہے تاکہ ان کا ٹرانسفر ہو جائے۔ یہ جب آئی جی تھے غلام نبی میمن، اس آئی آر پر جب انکوائری کی تھی خود منیر شیخ سینئر نے، تو انہوں نے اس آئی آر کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا تھا، کہا تھا کہ یہ جعلی آئی آر ہے اور یہ بنوائی گئی ہے جعل سازی کے ذریعے، اس میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ بعد میں پتہ چلا کہ اس آئی آر کا جو جنریٹ کرنے والا ہے یہ خود اور سعید آرائیں کی ذہن کی اختراع ہے، کیونکہ سعید آرائیں کو جو ہے ڈی آئی جی احمد نواز چیمہ نے آؤٹ کر دیا تھا ٹریفک پولیس سے، ان کو نکالے باہر کر دیا تھا۔ پہلی مرتبہ احمد نواز چیمہ ایسا ڈی آئی جی تھا جو کہ ان کی جوڑوں میں بیٹھ گیا ٹریفک پولیس کے گاڈ فادر کی، اس گاڈ فادر کی جن کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ ٹریفک کے ڈی آئی جیز کی پوسٹنگ خود کرواتے ہیں، یعنی ڈی آئی جی ٹریفک ان کی مشاورت کے بغیر کوئی آ نہیں سکتا، یہ ان کا اتنا بڑا دعویٰ تھا۔ یہی دعویٰ جو ہے ان کے ایس ایس پیز کے لیے بھی ہے کہ ایس ایس پیز کی پوسٹنگ بھی ان کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتی، لیکن ان کا یہ بڑا بول جو ہے خود احمد نواز چیمہ نے جو ہے خاک میں ملا دیا تھا، اور اپنے ایک ہی آرڈر سے انہیں ٹریفک پولیس سے نکالے باہر کر کے ان کا غرور جو ہے وہ خاک میں ملا دیا تھا۔
بعد میں کیا ہوا کہ اب ان کے جاتے ہی جو ہے اقبال دھارا نے ان کے لیے رائے ہموار کر دی اور ان کی واپسی کے لیے کوتوال سے بات کی اور کوتوال نے ان کا آرڈر بھی کر دیا. لیکن اب ان کی بدبختگی یہ دیکھیں کہ دوبارہ سے احمد نواز چیمہ جو ہے وہ ٹریفک کے ڈی آئی جی بن کر آ گئے اور ان کے آتے ہی انہوں نے اپنا آرڈر بھی کروا کے ایک تاثر دینے کی کوشش کی کہ اب ان کا احمد نواز چیمہ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، یعنی کہ وہ بہت مضبوط ہو کر آئے ہیں. یہ تاثر جو ہے وہ سعید آرائیں دے رہے ہیں اور یہ بھی انہوں نے ان کے رفقا کہتے ہیں کہ اگر اب کے بار جو ہے ان کے ڈی آئی جی احمد نواز چیمہ نے ان سے پنگا لینے کی کوشش کی تو وہ ایک دن بھی جو ہے ٹریفک کے ڈی آئی جی کے سے کام نہیں کر سکیں گے. یہ ان کا ایک کھلا چیلنج ہے احمد نواز چیمہ کے لیے. میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اس وقت جو ہے ڈی آئی جی ٹریفک احمد نواز چیمہ اور خود سعید آرائیں کی پوزیشن جو ہے ایک میان میں دو تلواروں والی ہو چکی ہے. جس طریقے سے ایک میان میں دو تلواریں نہیں سما سکتی، نہیں رہ سکتی، اسی طریقے سے اب ٹریفک پولیس میں ان دونوں کا ایک ساتھ رہنا جو ہے وہ ناگزیر ہو چکا ہے. ان میں سے کسی ایک کو تو ہر حال میں جانا ہی پڑے گا ٹریفک پولیس سے. دیکھنا یہ کہ جو دعوے کیے ہیں خود گاڈ فادر نے کہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے اور جو میرا کاٹنا ہے وہ کاٹ لے. دیکھنا یہ کہ کون کس کو کاٹتا ہے، کون کس کو گراتا ہے. احمد نواز چیمہ ڈی آئی جی کیسز سے اپنی ریٹ کو برقرار رکھنے میں کامیاب ہوتے ہیں یا کہ پھر گاڈ فادر. یہ ایک رستہ کشی ایک مقابلہ ہے جو کہ اس وقت ٹریفک کے تقریباً تمام ایس اوز اور تمام ایس ایس پیز جو ہے یہ دیکھ رہے ہیں کھلی آنکھوں سے کہ اس میں کس کی جیت اور کس کی ہار ہوتی ہے. کیونکہ خود گاڈ فادر بھی جو ہے ان کا وزن بھی اتنا کم نہیں ہے. جو کہتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں اور کس طریقے سے جو ہے ایک ڈی ایس پی کو جو ان کے خلاف انکوائری کر رہے تھے کھڑے کھڑے ان کو انہوں نے ٹریفک پولیس سے نکالے باہر کر دیا تھا اقبال دھارا کے ذریعے. اب معلوم ہوا کہ اقبال دھارا جو ہے وہ بظاہر تو بہت شرافت کا بول لبادہ اوڑے ہوئے تھے، بہت یعنی کہ اچھی باتیں کرتے تھے، لیکن وہ ان کے پانچوں انگلی ایک جی اور سر کڑائی میں تھے. وہ بھی اس بیتی گنگا میں جو ہے پوری طریقے سے نہا رہے تھے، بلکہ ان کو بالٹیاں ڈال رہے تھے خود. یہ اپنے گاڈ فادر سعید آرائیں نے ان پر نوٹوں کی بارش کر دی تھی. وہ بھی جانے کو تیار نہیں تھے. بظاہر تو وہ بڑے ایماندار بنے ہوئے تھے اور خود آئی جی رفت مختار راجہ سے چونکہ ان کے پرانے تعلقات تھے، دونوں ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد کے پڑھے ہوئے تھے، دونوں وہاں کے طالب علم تھے، وہ سینئر تھے، یہ جونیئر تھے. یہ تعلقات اور اس تعلقات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہی انہوں نے جو ہے رفت مختار راجہ کو پتہ نہیں کیا ان کو جادو کر دیا کہ انہوں نے ان کی پوسٹنگ جو ہے وہ ٹریفک کے ڈی آئی جی کیس سے کر دی. لیکن بعد میں ان پر جو ہے خود اقبال دھارا کی جو ہے حقیقت واضح ہوگی کہ یہ اب وہ اتنے شریف نہیں رہے، بلکہ یہ بھی پوری طریقے سے جو ہے کرپشن میں ڈوبے ہوئے ہیں. لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ اقبال دھارا جو ہے وہ ڈی ایل برانچ کی اس وقت ڈی آئی جی بن چکے ہیں. ظاہر ہے کہ وہاں جا کر بھی وہ کرپشن وہیں اختیارات استعمال کریں گے جو کہ ٹریفک پولیس میں کرتے رہے. اب اصل جو ہے اس وقت کشمکش جو ہے وہ ٹریفک کے ڈی آئی جی احمد نواز چیمہ اور خود سعید آرائیں کے مابین ہے کہ اس میں کس کی جیت اور کس کی ہار ہوتی. ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. مجھے لگ یہ رہا ہے کہ اگر آئی جی کا آرڈر ہو جاتا ہے آج پروگرام دیکھنے کے دوران آپ لوگوں کو تو پھر مجھے دوسرا ویلاگ بحالت مجبوری کرنا پڑے گا. اطلاع یہی ہے کہ آج ہو سکتا ہے کہ کوئی خوش نصیب سندھ پولیس کا آئی جی بننے میں کامیاب ہو جائے، یعنی کہ سندھ پولیس کا منشی. دیکھنا یہ ہے کہ پرچون کی دکان چلانے کے لیے کون بننے کو راضی ہوتا ہے. لیکن شکر ہے کہ میرے اور آپ کے یتیموں کے، لاچاروں کے، غریبوں کے، ان کے جن کا کوئی نہیں ہوتا ہے، ان کے آئی جی رفت مختار راجہ کی جو ہے اس تباہ شدہ پولیس کی صورتحال سے جو ہے جان چھوٹنے جا رہی ہے. لیکن یاد رکھیں گے سندھ پولیس والے کہ ایسا آئی جی انہیں پھر کبھی نہیں ملے گا. کہتے ہیں نا کہ تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد. یعنی ایسا آئی جی، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ رینکرز کو ریپریزنٹ کرنے والا. سندھ پولیس میں کبھی اس کی روایت نہیں تھی کہ کسی ریٹائرڈ ہونے والے افسر کو پرموٹ کیا جائے.
यानी यहाँ जितने डीएसपी प्रमोट हुए थे 25, उसमें से तो 8-10 ऐसे थे जो कि रिटायर्ड हो चुके थे, लेकिन उसके बावजूद उनकी सीनियरिटी के तहत उन्हें प्रमोट करके उन्हें अब पेंशन जो है वाजबात वगैरह एसपी की मिलेगी और उनको पेंशन भी एसपी की मिलेगी। ये कारनामा है मेरे आपके आईजी, गरीबों के आईजी रिफत मुख्तार राजा का। वरना सिंध पुलिस की तो रिवायत है कि यहाँ रिटायरमेंट के बाद भी लोगों को पनिशमेंट मिलती है, सजाएं मिलती है, किसी को इनाम, किसी को फ़ायदा जो है ये यहाँ के आईजी देने के आदी ही नहीं है। रैंकर को तो ये इंसान ही नहीं समझते, कीड़े मकोड़े समझते। तो यह मैं कह रहा हूँ कि रिफत मुख्तार राजा के जाने के बाद सिंध पुलिस के जो सिपाही हैं, जो लावारिस हैं, जो कमज़ोर हैं, जो यतीम हैं, वो आंसुओं से रोएंगे कि कौन सा आईजी हमने गंवा दिया। तेरी याद आई तेरे जाने के बाद। इसी के साथ नाज़रीन इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।